अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अकाबला की न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे अकाबला में क्या हुआ। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल हॉरर उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको फौरन इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अकाबला की नई एपिसोड। जाबिर बिन यूसुफ तो एक और शख्स है। मैंने देवताओं का खास जाम नोश किया है, ये सोचकर मेरी आंखें सुर्ख हो गई। असराला को इन वीरानों में इबरतनाक हालत में देखकर कुछ और उदासी तारी हुई। मुझे ख्याल आया कि वो कभी वापस ना जा सकेगा, क्योंकि लुकासा बहुत मजबूत और चालाक है। फिर मेरे दिल में कहीं से मजमूम ख्याल आया कि अगर मैं असराला की गर्दन लुकासा की खिदमत में पेश कर दूं तो। बूढ़ों की अकामत का करीब आ गई थी। मैं तेज से मकान में दाखिल हो गया। आग रोशन थी और वो बूढ़े गिद्ध हल्का बनाए इसी तरह बैठे थे जिस तरह इन्हें छोड़ गया था। मैं एक दीवार के सहारे इनके सामने खड़ा हो गया। किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। जराशी के सहराओं के वो बरगजीदा बूढ़े हस्बे मामूल गिद्धों पे से बेनियाज होकर रक्स करते हुए शोलों के सामने अपनी इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। कोई नहीं जानता था कि इनकी इबादत कब खत्म होगी, ये आग कब तक रोशन रहेगी। इस बेआबो गया सरजमीन में कोई किसी का परसाने हाल न था। इस जमीन पर इंसानों की पैदावार नहीं होती थी। जजीरा बागबान का साबक नाज़िम आला स्टाला उसके जानिसार यहाँ की तपती जुलसती धूप में देवताओं की खुशनुदी हासिल करने की जुस्तजू में भटक रहे थे। तहद्दे नजर नामेहरबा जमीन थी, रेत ही रेत, धूल ही धूल, ऊंचे नीचे टीले, ना कोई मंजिल ना मंजिल का निशान। मैं देर तक बूढ़ों की लर्जा के रियाजत देखता रहा। इनके करीब जाकर इस मकान की हैबत देखकर मुझे अपनी टांकों में लर्जिश सी महसूस होने लगी। क्या मुझे इनमें शामिल हो जाना चाहिए? मैं कोई फैसला न कर सका। मैंने एक बार फिर इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहा और बावाज़े बुलंद कहा, मैं फिर तुम्हारे मुकद्दस मस्कन में आ गया हूँ। ए नेक बातन लोगों, कुछ मेरी तरफ तवज्जा करो। मुझ हस्ता हाल को तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत है। मुझे आगे का रास्ता नजर नहीं आता, या फिर मुझे इजाजत दो कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मुकद्दस आग की रियाजत करने की सादत हासिल कर सकूं। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं गई। उनके जमूद में कोई फर्क नहीं आया। मैंने दोबारा इनसे फरियाद की, लेकिन इनके जिस्मों में कोई इरताश पैदा नहीं हुआ। फिर मैंने आजिजी से कहा, ए मुकद्दस नफस कशो, दूसरे के नफ्स का ख्याल तो करो। इस नेकी से तुम्हारे हिसाब में और इजाफा होगा। मेरा ख्याल था कि मैं अपनी चीखों पुकार और दादो फरियाद से इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकूंगा। मेरी बात पर उनमें से एक बूढ़े ने हस्बे साबक आग में हाथ डाल दिया और मैं अपनी जगह खड़ा रहा। उसका हाथ आग से निकलकर मुझ तक दराज हुआ। जमीन पर हवा ने नेमत और आबिशीरी रखकर मुतजिर होता गया। उन्होंने मेरी क्या खूब दाद रसी की थी। उन्होंने अपने दर पर भूखने वाले कुत्ते को राता फराहम कर दिया था। मैं खाना छोड़कर दीवार की पुष्ट पर चलाया। दीवार के साय में कच्ची जमीन पर सर के नीचे पत्थर रखकर मैंने खुद को गिरा दिया। इस तन्हाई और बेयकीनी के आलम में मेरे दिल में कई तूफान आए और गुजर गए। उधर अंदर एक अब्दी आग रोशन थी, उधर मेरे दिल में चिंगारियां सुलग रही थी। मेरे इंतशार ने मुझे कई रास्ते दिखाए। मैं कहीं दूर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि इन शफीक बूढ़ों की मौजूदगी में जिंदा रहने की कोई सूरत तो नजर आती थी। अस्पताल की हिदायत के मुताबिक इनमें शामिल हो जाने में एक खौफ माने था। उनकी नाराजगी से बचने के लिए इजाजत लेनी जरूरी मालूम होती थी। मुझे उनकी बुजुर्गी और सरीत का अंदाजा था, मगर उन्होंने मुझे मेरा कोई सफसार दुरूग इत्मीनान नहीं समझा। वो अपने काम में मशगूल रहे। अपने जहन में उभरते हुए बहुत से जवाबों की नफी करके मुझे हासिल में एक ही जवाब मिला कि मुझे उनके करीब जाना चाहिए और खतरा और अंदेशा का ये वतीरा छोड़ देना चाहिए। अगर उसे नापसंद करेंगे तो झिड़क देंगे, अगर वो मजामत ना करेंगे तो मैं इस अब्दी आग के हल्का गोशों में शामिल हो जाऊंगा। फिर पता नहीं क्या हो, मुमकिन है कोई। लेकिन मैंने मुस्तकबिल की खुशफहमियां पास न पटकने दी और खुद को इस आग के सुपुर्द करने के लिए तैयार हो गया। जब मैं दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो मुझे किनारे पर वो गिजा नजर आई जो उन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे अता की थी। ख्याल आया कि बेहतर है कि आगे बढ़ने से पहले ये गजा जुज़े बदन बना ली जाए। अगर वो नाराज हो गए तो इससे भी महरूम हो जाऊंगा। मेरी हरिसाना नजरें पत्थर के इस बर्तन पर पड़ी जिसमें लज्जत बख्श ग़िज़ा मौजूद थी। साथ ही पानी का कद भी था। इस रेगजार में पानी देकर आंखों में तरावट आ जाती थी। मैंने इसे उठाकर अपना हलक तर करना चाहा। वफक्तन मुझे एहसास हुआ कि ये कमहियती और नरम दिली की बात है। जुझलाहट और गुस्से में मैंने इसे जमीन पर फेंक दिया। पानी फौरन प्यासी जमीन में जज्ब हो गया। फिर मैंने ग़िज़ा के बदन को ठोकर मारकर उलट दिया और मुड़कर इन बूढ़ों की तरफ देखा और जेरलब कोई अमल पढ़ने में मसरूफ थे। इनकी मिली जुले आवाजों का शोर सुनकर ऐसा महसूस होता था जैसे कहीं दूर पहाड़ की चोटी से आबशार गिर रहा है। इनके चेहरों और जिस्मों की लटकती हुई खालों में इसरार पिन्हा थे। मैंने जरा काका की खोपड़ी और काने आजम समुराल की दी हुई माला चूमी और शुमार का सिखाया हुआ एक विर्द पढ़कर पूरे जोश से आगे बढ़ा। वो लोग आगे गिर्द बहुत कम दरमियानी फासले से बैठे हुए थे। मैं उनके दरमियान किसी तरह नहीं बैठ सकता था। जब मैं हल्के के नजदीक पहुंचा तो मैंने एक बार फिर इन मुहातिब किया, तारीख बर आजम के अजीम और मुकद्दस बुजुर्गों, देवताओं के लिए मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हल्का इरादात में शामिल होना चाहता हूँ। अब जो भी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। वो देख रही है ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ। वो इतनी हसीन और अजीम है कि इसके इरादतमंद बेखौफो हदर आग में कूद पड़े। मैं उनके इस लेकिन मैं उनके इस मसरूफियत में कोई हलल ना डाल सका। उन्होंने मेरी पेशकदमी पर कोई मजामत भी नहीं की। मैं हल्के करीब बैठकर गौर से इनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज ज़हन नशीन करने लगा।
وہ زبان میری سمجھ سے بالا تھی، اور چونکہ وہ یک زبان ہو کر اپنا عمل دہرا رہے تھے، اس لیے مجھے اور زیادہ دشواری ہو رہی تھی۔ اپنی سماعت اور ذہن کی تمام صلاحیتیں میں نے ان کے الفاظ کو سمجھنے پر مرکوز کر دی۔ وہ ایک طویل عمل تھا، ان کی آوازیں اس قدر گتھی ہوئی اور گندی ہوئی تھی کہ کئی سانتیں بیت گئی، میں کچھ نہ سمجھا۔ اس لیے میرے اور ان کے عمل میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میرے خیالات بھی بہک بہک جاتے تھے، میں نے سمیٹتا تھا اور وہ بکھر جاتے تھے۔ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت نہ جارا کاکا کی کھوپڑی کوئی مدد دے رہی تھی، نہ شمار کے سکھائے ہوئے چھوٹے موٹے عمل، نہ سمرال کی مالا۔ اس کشمکش میں لرزہ برندام کر دینے والی کئی کیفیتیں مجھ پر طاری ہوئیں، اور میں نے تیزی سے ان کے الفاظ کی تکرار شروع کر دی۔ پھر میں نے انہیں علیحدہ علیحدہ حصوں میں تقسیم کر کے یکے بعد دیگرے ایک ایک حصہ ازبر کر لیا۔ اب ان کی بلاغت ہم آہنگی صوتی نشیب و فراز ذہن میں منتقل کرنا رہ گیا تھا۔ دوسرا کام پہلے کام سے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ جب میں نے دوسری صبح تک اس پر بھی عبور حاصل کر لیا تو مجھ پر فتح مندی کا سا نشہ چھا گیا۔ میں ان کے حلقے کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی بے خبری اور عدم مزاحمت سے میرا جنون کچھ اور سوا ہوا۔ میں نے حبشیوں کے مخصوص انداز میں ایک چیخ ماری، ایک فلک شگاف نعرہ، مجھے جگہ دے دو اے شریف انسانوں، میں نے عزم کے ساتھ کہا، اور پہلی بار ان کے لب ساکت ہوئے۔ ان میں سے سب سے محمد شخص نے وظیفہ توڑ کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے کچھ کہا، جس پر انہوں نے اس کے ہاتھ چومے، اور پھر اچانک کسی تاہیر کے بغیر وہ شخص اٹھا، اس کی کھال بدن پر جھول رہی تھی، اور دوسرے بوڑھوں نے پھٹی پھٹی آوازوں میں ہذیان بکنا شروع کر دیا۔ ان کا سب سے معمر ساتھی دیکھتے ہی دیکھتے آگ میں کود گیا، اور آگ کے گرد بوڑھوں کا دائرہ ٹوٹ چکا تھا۔ شاید وہ سب اپنے ساتھی کا جشن مرگ منا رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ بار بار بلند کرتے تھے اور اپنے ماتھے چھو کر ہاتھ ٹانگوں تک لے آتے تھے۔ مجھے اپنی ناک بند کرنا پڑی۔ لاش کی چران سے دماغ معاف ہوا جاتا تھا۔ لاش لمحوں میں جل بھن کر آگ میں شامل ہوگی۔ اسی وقت ایک بوڑھے نے اپنی آگ اگلتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب حلقے میں بیٹھنے کے لیے میری جگہ خالی ہو چکی ہے۔ میں ان کے ساتھ اور انہیں کوئی دم لیے بغیر اپنا عمل جاری کر دیا۔ اس بار ان کی آوازوں میں میری آواز بھی شامل تھی۔ آگ کی تمازت اور حدت جلد ہی میری بنیائی پر بوجھ بننے لگی۔ شروع میں میری توجہ اس طرف مرکوز رہی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ بے شمار وسوسے یکسوئی میں خارج ہونے لگے۔ میں وہیں بیٹھے ہوئے کبھی جزیرہ باغبان پہنچ جاتا، کبھی جزیرہ توری، لوریما، لکاسا، کاہو، اسٹالا۔ ان سب کی صورتیں اپنے پس منظر کے ساتھ پردہ ذہن پر نمودار ہوتی اور مجھے کچھ کرنے پر اکساتی۔ میری آنکھیں بار بار کھلتی اور بند ہو جاتی۔ میری زبان بار بار کہتی، پھر ورد شروع کر دیتی۔ کچھ دیر پورے دھیان اور توجہ سے میں بوڑھوں کے ساتھ عمل پڑتا رہا۔ پھر لمحوں میں وحشتیں دوبارہ مجھ پر غالب آ جاتی۔ میں خود سے سوال کرتا، جابر بن یوسف، تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے تو تم بھی آگ میں کود جاؤ۔ کسے معلوم کہ یہ ریاضت کب ختم ہو اور کس نے وقت مقرر کیا ہے؟ تمہاری کھال بھی جھول جائے گی۔ یہ جنون نہیں تو اور کیا ہے؟ اس جنون سے بہتر موت ہے۔ اگر اس ریاضت کا کچھ فائدہ نہ ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے اذیتوں میں وقت ضائع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ صدیاں بیت جائیں، تمہارے چہرے کے نقوش بھی آگ کی تپش سے تپ کر بربرا جائیں۔ ممکن ہے کل تم بھی ان بوڑھوں کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی سکت کھو بیٹھو۔ لیکن یہ صرف منتشر اور پراگندہ خیالات ہیں جن کی آمد پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی تھی۔ آدمی کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن اس کا ذہن ہے۔ اس ضدی، خودسر، حساس، نازک مزاج اور خوفزدہ چیز کے بغیر آدمی درختوں کی طرح خوش رہتا اور پتھروں کی طرح مطمئن زندگی گزارتا۔ دل چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھوں اور دور بھاگ جاؤں، مگر بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ اس امتحان گاہ میں کامیابی سے پہلے چھٹکارا پانا محال تھا۔ سو میں نے خود کو بھلا دیا، ان سب کے چہرے بھلا دیے جو مجھ سے متعلق تھے۔ صرف ایک چہرہ یاد تھا، وہ غیرت ناہید۔ میں نے خود کو زبان و مکان کی فکر سے آزاد کر کے حالات کے سپرد کر دیا۔ اول کچھ پریشانی ہوئی، پھر میں پوری طرح ڈوب گیا اور مجھے شب و روز زمین کی گردش کا احساس نہ رہا۔ بھوک پیاس کی حس مٹ گئی۔ کسے ہوش تھا کہ میں کتنی مدت سے جذب کی کیفیتوں سے دوچار رہا؟ کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال ان بزرگوں کے ساتھ اس آگ کے گرد میں نے گزارے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ ہاں، مجھے اس وقت کچھ احساس ہوا جب ایک دن میری طرح ایک شخص نے اس مکان میں داخل ہو کر ہم سے مدد طلب کی، اور اس کی پسماندہ آواز پر میرے ہاتھ خود بخود قریب رکھے ہوئے برتنوں پر گئے اور میں نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا۔ لمحوں بعد مشینی انداز میں نے آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ برتن نکال لے۔ برتن غذا اور پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس شخص کی طرف اپنا ہاتھ بلند کیا، میرا ہاتھ دراز ہوتا گیا اور تھکے ہوئے مسافر کو غذا پہنچا کر اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ اس کے بعد وہ مسافر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بروں کے متحرک لب خاموش ہو گئے۔ ان کی بنبناہٹ رک گئی۔ ان سب کی نظریں میرے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے میں اب بھی ان کے لیے اجنبی ہوں۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اچھلنا شروع کر دیا۔ ماحول میں ایک بار پھر زندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر ایک بوڑھے نے اپنے ہاتھ میں ایک شعلہ اٹھایا اور اسے میری ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ دہکتا ہوا انگارہ میری ہتھیلی پر آتے ہی آنن فانن ایک چمکدار موتی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ میں ریاضت میں اس وقفے کے متعلق کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک بوڑھا اپنی نیم جاں آواز میں پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوا۔ تم یہاں سے جاؤ، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ میں بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ مقدس بزرگ، میں اپنا کام پورا ہو جانے کے بعد بھی یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ یہاں بڑا سکون ہے،
اس ریاضت کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ لذات اور ضبط نفس میں کیا لطف اور کیسا نشہ ہے۔ میرا ذہن تازہ اور میرے حواس اس تمام عرصے میں سکون سے رہے ہیں، اور میں نے اس عالم میں انگنت دنیاؤں کی سیر کی ہے۔ مجھے اپنے ساتھیوں میں شمار کرو۔ تمہیں دیوتاؤں کا واسطہ، مجھے سرفراز آگ میں جھونک دو، مگر باہر مت بھیجو۔ نہیں نہیں، اس نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، وہ آ گیا ہے، اب یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے، تم عارضی قیام کے لیے آئے تھے۔ تمہارے پاس شپالی ہے جو تمہاری کامیابی اور کبال مندی کی ضمانت ہے۔ تم یہاں سے جاؤ اور اس بوڑھے کو یہاں بیٹھنے دو جس نے بقا کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس محمد اجنبی کی طرف دیکھا جو شکل و صورت سے کوئی بہت برگزیدہ شخص معلوم ہو رہا تھا۔ وہ حسرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے میرے اٹھنے کا انتظار ہو۔ بوڑھا صرف ایک بات کی تکرار کر رہا تھا کہ مجھے جلد از جلد یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں سے کوئی اور سوال کرتا، اس نے اجنبی شخص کی طرف اشارہ کیا۔ میں بھی اس بے ہنگم رقص میں ان کی تقلید کرنے لگا۔ اچانک وہ بیٹھ گئے اور میری جگہ پر تیزی سے اجنبی شخص نے قبضہ جما لیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ اب میں زندہ لوگوں کی بستی کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھتا رہا۔ اب وہاں میرے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا صبر آزما عمل دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ میں کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے گمگو کے عالم میں ہلکے سے باہر آ گیا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے راستے امتحان اور رہنمائی کے لیے چیخ چیخ کر کہا، لیکن وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے سکے۔ مجھے گردن جھکائے مکان سے باہر واپس آنا پڑا۔ میرے ہاتھ میں وہ نادر ہیرا موجود تھا جسے بوڑھے نے شپالی کا نام دیا تھا۔ مکان کے احاطے سے نکل کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے خاصا بڑا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزار دیا ہے۔ میری داڑھی بے تحاشا بڑی ہوئی تھی اور میرا جسم خاک اور دھول میں اٹا ہوا تھا۔ بالوں میں اتنی خشکی اور گرد جمی ہوئی تھی کہ مجھے اپنا سر ایک وزنی بوجھ کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ میری کھال ان بوڑھوں کی طرح نہیں جھول رہی تھی، لیکن اس میں کھردرا پن آ گیا تھا۔ مجھے اپنے اس خلیے سے وحشت سی ہونے لگی۔ اپنی روح اس بدنما جسم سے علیحدہ کرنے کی خواہش شدت سے میرے دل میں جاگزی ہوئی، لیکن اس تمام وحشت ناک خلیے کے باوجود ایک توانائی تھی جو مجھے اپنے اندر محسوس ہوتی تھی۔ میں انگڑائیاں لیتا ہوا ایک سمت چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ شدید دھوپ نے میرا جسم جھلسانا شروع کر دیا، جو ایک عرصے تک آ کے گرد بیٹھا رہا تھا۔ اس دھوپ سے بچنے کے لیے 400 دوڑنے لگا، مگر وہاں کوئی سایہ نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہوا؟ وہ تو بے ہوشی کا زمانہ تھا۔ میں کچھ عرصے کے لیے مر گیا تھا اور دوبارہ زندہ ہو گیا۔ میں تنور میں سویا ہوا تھا۔ یہ کیسی مشقت تھی جس کی کمائی کا مجھے احساس تک نہیں۔ کیا اتنے دنوں کی بے ہوشی کا معاوضہ صرف ایک شعلہ آتش تھا؟ کیا میں نے اپنی زندگی کے لمحات کم کر لیے؟ میں ان بوڑھوں کے متعلق سوچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ممکن ہے میرے نفس کی آزمائش کا دور ختم ہو گیا ہو اور حسین قابلہ کے ربط ہاتھ کی وجہ سے مجھے اذیتوں کا احساس ہی نہ ہوا ہو۔ کاش میری ابتلا کا یہ زمانہ اب ختم ہو جائے۔ بے سمت اور بے راہ گھومتے ہوئے مجھے 3 دن گزر گئے۔ بھوک کب تک نہ لگتی۔ اب میں عالم بیداری میں گرفتار تھا۔ شیپالی ابھی تک میری مٹھی میں بند تھا۔ مجھے اس کی طاقتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ جب میں تھک کر نڈھال ہو گیا تو میں نے اپنا پرسرار تحفہ آزمانے کی کوشش کی، سمورال کی مالا جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگتی تھیں۔ بوڑھے کی خانقاہ میں ماند پڑ گئی تھی، لیکن اب بوڑھے کی اقامت گاہ بہت دور نکل گئی تھی۔ میں نے یہ اصلاح آزمایا تو میری خواہش کے مطابق کاہن اعظم کے عطیے نے میری مدد کی۔ میں ایک سمت ہو لیا۔ اسٹالا بھی ان 3 دنوں میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے گمان گزرا کہ کہیں معزول اسٹالا جزیرہ باغبان واپس نہ پہنچ چکا ہو۔ اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو جزیرہ باغبان سے میری واپسی جلد ممکن ہو سکے گی۔ بصورت دیگر بدقماش اور ظالم لقاسا میری واپسی پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کرے گا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر یہ خیال آیا تھا کہ اگر میں اسٹالا کو زیر کر کے اس کا سر لقاسا کی خدمت میں پیش کروں تو اس کی مہربانی کے دروازے مجھ پر کھل جائیں گے، لیکن یہ ایک غیر شریفانہ بات ہوتی۔ جابر بن یوسف الباقر خود سے ایسے کردار کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اسٹالا سے جزیرہ باغبان کے عوام بہت خوش معلوم ہوتے تھے، اور سب سے افسوسناک اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ لوریما کے نازک اندام سراپا پر لوکاسا جیسے کری شخص کا تصرف تھا۔ یہ امر مجھ جیسے شخص کے لیے سخت ناقابل برداشت تھا۔ طویل راستوں پر میں منصوبے بناتا اور انہیں رد کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دل میں ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس بر اعظم کے افسوں میں زندگی گزارنا ہی مقدر ہے تو پھر ایسی زندگی گزاری جائے کہ یہاں کے لوگ یاد رکھیں کہ ایک شخص مہذب دنیا سے آیا تھا اور اس کا نام جابر بن یوسف الباقر تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور اس نے سب کچھ حاصل کیا اور انقلاب برپا کر دیا، لیکن یہ بات کی باتیں تھیں۔ اس وقت پیٹ کی اشتہا مٹانے اور راستہ ڈھونڈنے کا مسئلہ تھا۔ میں ٹیلوں اور غاروں میں زندگی کے اثار تلاش کرتا ہوا چلتا ہی رہا۔ خاصی دور جانے کے بعد اچانک میری بائیں جانب گرد و غبار کا بڑا طوفان اٹھنے لگا۔ یہ طوفان کسی ہنگامے کا پیش خیمہ تھا۔ اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ میرا دل متزلزل ہونے لگا۔ یقیناً اسٹالا اس طوفان سے برآمد ہوگا۔ میں نے طوفان کی سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ لمحوں کی دیر تھی۔ گرد و غبار کے اس انبوہ نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ مٹی کے ذرات آنکھوں نتنوں میں گھس رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دونوں ہتھیلیاں چہرے پر جما لی۔ میری داڑھی دو طرف پھیل گئی تھی۔ ہوا کے جھکڑ اتنے شدید تھے کہ مجھے اپنے پیر جمانے مشکل ہو گئے۔ 2-3 بار میں نے خود کو سنبھالا، مگر پھر میرے قدم اکھڑ گئے۔ ہوا کے ایک زبردست ریلے نے پوری شدومت سے آ کر مجھے زمین سے اٹھا لیا۔ میں کسی حقیر تنکے کی طرح ہوا کی شاہ پر ناچنے لگا۔ سنگلا پہاڑیوں پر لڑکنے سے مجھے جو اذیت ہوئی اس سے میری چیخیں نکل گئیں۔
کچھ لمحوں بعد طوفان کی شدت کم ہوئی تو میں نے خود کو نشیبی علاقے میں پڑا پایا، جہاں دور ایک جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ فضا میں ایک ماتم سا بپا تھا، کسی عورت کے رونے کی آواز طوفان کی آواز سے مل کر دل دہرائی دے رہی تھی۔ ہر سمت سے گریہ زاری کی آواز ابھر رہی تھی، کوئی بہت ہی دردناک انداز میں رو رہا تھا۔ اس طوفان اور انتظار میں جھونپڑی دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور اسی جانب چل پڑا۔ 1-1.5 فرلانگ آگے جانے کے بعد آہوزاری کی سمت کا تعین کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں کسی جھجک کے بغیر جھونپڑی میں داخل ہو گیا اور میرے قدم منجمد ہو گئے جب میں نے وہاں ایک چڑیل کسی شکل کی عورت دیکھی اور ایک شیرخوار بچہ اس کی آغوش میں پڑا دیکھا۔ بچہ ماں سے بری طرح چمٹا ہوا تھا، عورت ہڈیوں کا پنجر نظر آتی تھی۔ اس کے برعکس شیرخوار بچہ خاصا صحت مند خوبصورت نظر آتا تھا۔ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں ان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ عورت کمر جھکائے بیٹھی بری طرح بیان کر رہی تھی۔ اس نے میری طرف جلتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی ہڈیوں میں پہلو بدلنے سے کڑکڑاہٹ کی آواز بلند ہو کر صحرا میں کہیں گم ہو گئی۔ اس کی نظریں اندر کی جانب دھنسی ہوئی تھیں، لیکن ان میں پرسرار چمک تھی۔ میں نظروں کی تاب نہ لا سکا، مجھے جھجری سی آ گئی۔ اس لمحے عورت کی نیف و نزار آواز ابھری۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اوہ تو اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اجنبی مجھ پر رحم کرو، مجھے جلد از جلد اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ کتنے سال گزر گئے، 150 سال سے زیادہ۔ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، میں کم سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک گناہ گار ہوں، مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم آؤ گے اور مجھے سزاؤں سے نجات دلاؤ گے۔ جلدی کرو اے مقدس شخص، اس نے چیختے ہوئے کہا، اب مزید برداشت محال ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے حیرت لہجے میں پوچھا۔ میں تم سے ظلم کی خواہش مند ہوں، اس ظلم میں میری عافیت ہے۔ یہ بچہ میرا گناہ ہے، تم اسے قتل کر کے اس کے خون سے چند قطرے میرے حلق میں ٹپکا دو، مجھے سکون آ جائے گا، اس نے وحشت زدگی سے کہا۔ یہی دیوتا چاہتے ہیں۔ کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اس نے متصراً جواب دیا اور مجھے چیخ چیخ کر مطالبہ کرنے لگی کہ میں اس کے بچے کو قتل کر دوں۔ وہ دیوتاؤں کا واسطہ دے رہی تھی، اسے اتنے چھوٹے سے بچے کو قتل کرنے کا تصور بھی میرے نزدیک گناہ تھا۔ میں اب ایک غیر مہذب دنیا کا باشندہ تھا، لیکن اتنا شکل قلب نہیں تھا۔ میری ہچکچاہٹ اور تردد دیکھ کر وہ عورت پھر رونے لگی۔ جانے کیا راز تھا، میرے لیے یہ لمحات بڑے جاگسل تھے۔ عورت مسلسل بیان کر رہی تھی، اگر یہ کوئی امتحان تھا تو یہ تمام امتحانوں سے سخت تھا۔ میری فہم و بصیرت سخت تردد سے دچار تھی۔ میں معصوم بچے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن عورت جارا کا مقدس قابلہ اور دیوتاؤں کا واسطہ دے رہی تھی۔ تم مجھ سے کوئی اور مدد چاہو، میں ایک معصوم بچے کو قتل نہیں کر سکتا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اقتدار کے لیے جبر اور ظلم کی خون لازم ہے اے نیک آدمی، عورت نے یہ فلسفیانہ نکتہ مجھے تعلیم کیا۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، تم تاخیر کر کے میرا عذاب سوا کر رہے ہو، خود کے لیے کانٹے بو رہے ہو، عورت نے مکروہ آواز میں کہا، کیونکہ یہ کام تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ میرے لیے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، میں تمہاری بات کا یقین کیسے کر لوں؟ ممکن ہے تم مجھے فریب دینا چاہتی ہو؟ تمہاری زراشی میں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اپنی فہم و فراست سے کوئی فیصلہ کرنے پر قادر ہو، عورت نے چپتی ہوئی بات کہی۔ میں تذبذب سے دچار ہو گیا اور مجھے بلائے ناگہانی سے نپٹنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے سوچا کاہو کو آواز دوں، لیکن مجھے ناکامی ہوئی۔ شاید دیوتاؤں نے میرا فیصلہ کسی رائے سے آلودہ نہ ہونے کے لیے پہلے اس کا انتظام کر دیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ عورت نے مجھے جرا کاکا اور مقدس قابلہ کے ناموں کا واسطہ دیا ہے۔ آپ فیصلے میں کیا دیر ہے؟ یہ عورت اور یہ بچہ مر جائے گا تو کائنات کی حرکت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میرے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی۔ یہ ایک اذیت ناک فیصلہ تھا، یہ صاف صاف قتل تھا۔ ہر چند کے جزیرہ طوری پر قدم رکھنے کے بعد انسانی جانوں کی ہلاکت میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ انسان وہاں بڑے ارزاں تھے۔ میں نے بلکتی اور تڑپتی ہوئی اس عورت سے کہا، اے اجل رسیدہ، اس ویرانے میں بے شک تیرے لیے موت بہتر ہے۔ میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں، تو اس ریگزار میں نہ جانے کب سے زندگی بسر کر رہی ہے۔ میں تیری خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہوں۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ مجھے اپنے اس اقدام کا انجام نہیں معلوم۔ تم میری ہلاکت میں کوئی تاخیر نہ کرو، مجھے تمہاری باتیں گرا گزر رہی ہیں۔ یہ بچہ موت کا منتظر ہے۔ اس کے بعد میں اس جسم کی قید و بند سے آزاد ہو جاؤں گی۔ اس بار اس کے لہجے میں مسرت تھی، میرے سارے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میں نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور تمام تر سنگدلی اور درندگی کے ساتھ پتھر کی نوک بھرپور انداز میں بچے کے پیٹ میں بھونک دی۔ خون کی ایک لکیر کے ساتھ بچے کی کربناک چیخ ابھری اور میں نے لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے خون سے ایک چلو بھر کر عورت کے کھلے ہوئے منہ میں ٹپکا دیا۔ اور بری طرح تشنا اور بےقرار نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات درست ثابت ہوئی۔ خون کا قطرہ منہ میں پڑتے ہی اس کا بدن ڈھلک گیا۔ بچہ ایک ہی ضرب میں ہلکان ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زندگی کے لیے اس کی تڑپ اور زیادہ دیر جاری نہ رہ سکی۔ میں ان دونوں کو چھوڑ کر بہت اجلت کے ساتھ جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ میری طبیعت مگدر ہو چکی تھی، اب بھوک بھی غائب ہو چکی تھی۔ ذہن منتشر تھا، اعصاب ٹوٹ رہے تھے۔ میں اسی عالم میں زمین پر گر گیا، پتھر اٹھا کر اپنا کام تمام کرنا چاہا کہ اسی وقت ایک عجیب الحرکت شخص میرے طرف بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا سر بہت چھوٹا تھا اور ٹانگیں پتلی پتلی تھی۔